अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमेशा से कोशिश ये रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। गुज़िश्ता रोज़ भी बात होती रही कुछ सैलाब के हवाले से और यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल तो है, और जिस कदर जानी और माली नुकसान हुआ है यकीनन इसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, मगर ये कि अब ये मौजू ज़ेर बहस है कि ये जो सैलाब की वजह से तबाहकारियों का सिलसिला जारी है और हो सकता है बल्कि बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में इससे भी ज़्यादा नुकसान का सामना हमें उठाना पड़े, तो उसके लिए क्या हमने इक़दाम किए हैं और क्या तैयारी कर रखी है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आप सुबह से लेकर शाम तक आप देख रहे हैं कि गुफ्तगू हो रही है। और बड़ा एक अलमिया हमारा ये है कि जब भी इस तरह की कुदरती आफात आती हैं तो ये मौजू या ये सवालात सर उठाते हैं और उसके बाद फिर एक मुकम्मल खामोशी और एक सन्नाटा तारी हो जाता है। और फिर क्योंकि हमारे दीगर मामलात कुछ ऐसे हैं जो संभलने का नाम नहीं ले रहा है, महंगाई के हवाले से हो, दीगर मामलात के हवाले से हो, तो साल साल उसके ऊपर गुफ्तगू होती है। और उसके साथ साथ हमारी जो दिलचस्पी है फ़ी ज़माना वो सियासी मामलात में ज़्यादा हो गई है, तो सियासी मामलात पर गुफ्तगू सुनना लोग शायद ज़्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि जो पैगामात हम तक पहुँचते हैं उसमें सियासी नौइयत के मामलात के हवाले से ज़्यादा बासपुरस होती है, सवालात किए जाते हैं। बहरहाल सिलसिला आगे जारी रहेगा। आज का दिन बहुत ही ख़ास है, बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए और बड़ी खुशकिस्मती है कि एक बड़ा मुबारक महीना अल्लाह ने हमें एक दफ़ा फिर अता किया है, माह रबीउल अव्वल का। और ये इस हवाले से सबसे ज़्यादा मुनफरिद है कि इसमें दो जहानों के जो हमारे सरकार हैं, आका हैं, वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और ख़ातिमुन नबिय्यीन बनाकर उन्हें इस दुनिया पर मबऊस फरमाया गया। तो ये हमारी एक बड़ी खुशकिस्मती है कि ये मौका भी है और इस हवाले से मुख्तलिफ़ तक़रीब और प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। हमने भी कुछ खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिए हैं, उनका सिलसिला भी K21 न्यूज़ पे जारी है और साथ साथ माह सितंबर भी है। और अभी हाल ही में एक बड़ा मार्का अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ अता की, ये उसका हम पे बड़ा करम है। और इससे पहले भी ये मौका हमें नसीब हुआ, सितंबर के महीने में ही 6 सितंबर को एक बड़ी तारीख़ी जंग अपने दुश्मन के साथ हमने न सिर्फ लड़ी बड़ी बहादुरी के साथ, बल्कि उसमें अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, तो उसकी भी याद हमें ताज़ा करनी है। तो ये दोनों मौके हमें मैसर हैं और इसी मुनासबत से मेहमान शख्सियात यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, राहिल अशर साहब, आपके जो पूरा एक खानवादा है उसकी एक बड़ी क़ुरबानियाँ, एक सिलसिला रहा है, फ़ौज में बड़ी खिदमात रही हैं आपके अजदाद की, और इसी हवाले से ज़रा बात करेंगे और उनसे अपने भी उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामलात हैं और ख़ास तौर पे इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उसको किस तरह देख रहे हैं। राहिल साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। राहिल साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सुबह खैर आपको। और जनाब उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए एक और बड़ी ख़ास शख्सियत, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, और आपका हमारा साथ बहुत ही पुराना, ये भी हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे लोग अता किए हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो हमारे बड़े ही ख़ास जनाब पीर फ़रासत अली क़ादरी निज़ामी साहब, आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर हमने उनको ज़हमत दी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। पीर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारे सुबह के वक्त इस प्रोग्राम में। राहिल साहब, पहले ज़रा सितंबर का मौका है और जैसे मैंने कहा कि अभी हालिया दिनों में हो सकता है कि एक नस्ल जो इस वक्त है, जो परवान चढ़ रही है, वो इस मौके को तो उसने विटनेस किया, अपनी आंखों से देखा, मगर ये कि सितंबर में और ख़ास तौर पे 1965 में मामलात यकसर मुख्तलिफ थे। उस वक्त ज़ाहिर है नमाशी हालत ऐसी थी और न वसाइल ऐसे थे, और उसके साथ साथ माशाल्लाह आपने अभी ये पूरा अपना जो शजरा दिखाया है मुझे, शजरा नस्ब, इसके अंदर आप बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहूँगा ज़रा उसके हवाले से बताइए कि आपके वालिद साहब माशाल्लाह ख़ुद बड़ी उनकी खिदमत थी, क्या सिलसिला रहा, ज़रा फरमाएँ। जी, मैं आपको बताता हूँ, शुरू से करता हूँ। ये है, ये माशाल्लाह मेरे एक तरह का यूनिक है, मुझे बड़ा वो महसूस होता है प्राउड कि मैं उस ख़ानदान से हूँ जिसके 6 लोगों ने 1965 की जंग में लाइव हिस्सा लिया था, जिसमें मेरे वालिद थे कर्नल इर्तिज़ा, वो रुदानो कश में थे, सीईओ थे। इंडियन जहाज़ को उन्होंने शूट डाउन किया था और एक जो पायलट था उसको कैप्चर किया था। फिर मेरे चचा जो उस वक्त मेजर थे, वो ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए, वो उधर थे जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की टैंकों की जंग हुई थी, वो आर्मड से थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। फिर मेरे मामू जो कर्नल होकर रिटायर हुए वो गुजरांवाला सेक्टर में थे। फिर मेरे एक और
چچا جو بریگیڈیئر ہو کے ریٹائر ہوئے وہ آزاد کشمیر سیکٹر میں تھے. پھر میرے چچا ایک میجر جنرل عزیر وہ اپنا رحیم یار خان سیکٹر میں تھے, میجر تھے, اور میرے کزن وہ کیپٹن تھے. تو یہ میرے خاندان کے 6 لوگ ہیں. یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے ماشاءاللہ. اس دیکھیں آرمی بیک گراؤنڈ ہے, اور ہمارے خاندان کے میں آپ کو بتا سکوں یہ جنریشن, اس کے بعد سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن, یہ ہماری تینوں جو اب تک جنریشن ہے وہ آرمی میں ہے. آرمی, نیوی, ایئر فورس, مطلب آرم فورسز سے تعلق ہے. اور جو آپ 65 کے حوالے سے بات کریں, دیکھیں وہ جذبہ تھا. ظاہر ہے ہمارے خاندان کے لوگ تھے, انہوں نے جنگ میں حصہ لیا. میرے والد جو ہیں وہ 1943 کا کمیشن ہے. وہ جب برٹش آرمی ہوتی تھی. اور ایک اور وہ چیز ہے کہ ان کو جو اس وقت کمیشن ملتا تھا وہ کوئن الزبتھ کا اسٹیمپ اور سائن ہوا ملتا تھا, وہ لیٹر تھا. انہوں نے پھر برما کے محاذ میں تھے 43 میں, وہاں جیپنیز کے خلاف برٹش آرمی جو تھی لڑ رہی تھی. پھر وہ 48 میں آئے ہیں, ان کی ٹرانسفر تھی آزاد کشمیر میں جہاں کیپٹن سرور شہید نشان حیدر ہیں, ان کے ساتھ تھے. پھر وہ ایسٹ پاکستان میں 6 مہینے کے لیے ٹرانسفر پہ گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر میجر توفیل کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اے ایس سی کے تھے, سپلائز کے تھے, تو ان کا تعلق تھا. پھر 65 کی وار میں وہ بالکل ایکٹیو تھے, رنو کش میں تھے. اور میرے جو کزن ہیں میجر عدنان, ان کا کورس میٹ تھے میجر شبیر شریف نشان حیدر. یہ ان کے ساتھ تھے, سلمان کی کے محاذ پہ تھے 65 کی وار میں. وہ 75 کی وار میں بھی یہ وہیں تھے. اور جس طرح اپنا وہ جو شبیر شریف جو ہیں انہوں نے انڈینز کے ساتھ لڑتے ہوئے بہادروں کے ساتھ ہوئے شہید, یہ ان کے آئی وٹنس ہیں. تو میرا ہے. دوسرا میں بتا سا چلوں, یہ میڈلز ہیں جو میرے والد کو مختلف اس میں ملے تھے. پہلا میڈل ہے یہ ان کو 48 میں جب وہ تھے کیپٹن سرور شہید کے ساتھ وہ تھا. دوسرا ہے وہ ایسٹ پاکستان میں تھے جب میجر توفیل. یہ 3 جو ہیں یہ 65 کی وار کے ہیں. تو اس طرح یہ ہمارا خاندان سارا فوج کا. اور ایک اور بات بتا دوں, آپ نے مارکہ حق کی بات کی. مارکہ حق میں میرے خالو ہیں, مطلب ماشاءاللہ اچھی پوسٹ سے, وہ پریس سیکرٹری رہے ہیں 4 پرائم منسٹرز کے. ان کے 2 بھانجے ہیں, وہ ایئر فورس میں, ایک اسکواڈرن لیڈر, ایک فلائٹ لیفٹیننٹ. وہ ڈائریکٹلی اس میں بھی تھے جو انڈیا پاکستان کی ڈاگ فائٹ ہوئی تھی, جو کہتے ہیں ون آف دی بگیسٹ ڈاگ فائٹ ہے کافی عرصے بعد. اور پھر 10 مئی کو جو پاکستان نے انڈیا پہ اٹیک کیا تھا اس میں بھی وہ دونوں تھے. تو یہ ماشاءاللہ ہمارا خاندان ہے, تو اس میں مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہ بڑی میرے خیال میں خوش نصیبی ہے کہ ایسے لوگ آپ کے خاندان میں موجود ہیں. والد صاحب خود ماشاءاللہ 65 میں بھی حصہ لیا, 71 میں بھی حصہ لیا, اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. تو یہ تاحال سلسلہ جاری ہے. تو آپ کا خود کا اتفاق نہیں ہوا, ایسے ہی چلیں میں پوچھ لیتا ہوں, ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہوا تھا. دیکھیں بیک گراؤنڈ تھا ہمارے پاس جو تھے نا, جیسے ہی لڑ کے ایف ایس سی انٹر کرتے تھے تو آرمی ہوتی تھی. میں نے بھی اپلائی کیا تھا, پہلا آپشن تھا. بیڈ لک, تھوڑی سی آئی سائٹ ساتھ نہیں دے سکی, تھوڑی سی زیادہ ویک تھی, تو اس وجہ سے میں میڈیکل ہی رہ گیا. پر یہ کہ میرے اس کے بعد میرے ساتھ کے کزن اس وقت تھے تو وہ آرمی میں چلے گئے, کیونکہ ہمارے فیملی میں پہلا آپشن جو ہے وہ آرمی آرم فورسز ہے. بالکل صحیح. ابھی میرے ایک پوبیزاد بھائی ہے, وہ ایئر فورس میں گروپ کیپٹن ہے, ایک نیوی میں وہ کموڈور ہے. تو ہمارا مطلب جو ہے جنریشن سب کے لیے وہ ہمارے آرم فورسز ہے. اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو آپ لیفٹ رائٹ, پھر جو آپ کا کیریئر بنتا ہے اس پہ آپ جہاں قسمت آپ کو لے جائے, جہاں قسمت لے جائے. بالکل بالکل صحیح کہا. سب کا, ہمارا بھی, میرا اپنا خود پہلا جو کیریئر میں آپشن تھا وہ یہی تھا, مگر یہ جو نظروں کا مسئلہ ہے یہ بڑی ادھر ادھر رہی ہیں. تو بہرحال چلے اس کے اوپر آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. ذرا پیر صاحب کی طرف آتا ہوں. پیر صاحب بڑا مبارک مہینہ ہمارے پاس ہے, اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ہے. ہم ہمیشہ جب بھی آپ کو زحمت دیتے ہیں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس ماہ عظیمی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. اس کو منانے کے جو آداب ہیں, شاید کہیں اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے. اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا شاید ہم سب پر لازم ہے. منانا بھی ضروری ہے لیکن اس کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. میں چاہوں گا اس کی ذرا تشریح فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی. آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چینل کو آباد رکھے. یہ واقعی مہینہ جو ہے
میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے. بے شک. اور آمد بھی ایسی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو کائنات کے ذرے ذرے کو نور مل گیا. واہ سبحان اللہ. گمراہی، جہالیت اور ان سب کے جو ہے خاتمہ ہوا. بے شک ایسا ہی. کیونکہ جب آپ تشریف لائے تو سب سے بڑی کچھ اس طرح سے معاملہ چلے کہ جو کسرا کا محل تھا لرز گیا. بے شک. 1000 سالہ جو بتوں کی پوجا کرتے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، وہ آگ بجھ گئی 1000 سالہ. بالکل ایسا ہی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اب ایک دنیا انسانیت کو ایک رہنمائی ملنے والی ہے. سبحان اللہ. اور وہ رہنمائی ایسی انداز میں ملی کہ جب آپ تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں نور ہی نور برس سبحان گیا، اللہ. زمین تا آسمان نور سے روشن و سبحان منور اللہ. تھے. سبحان اللہ. اور اس قدر نور تھا کہ میں یہاں سے بیٹھ کے شام میں دیکھ سکتی تھی. ہائے ہائے. کیا یعنی اس قدر نور برپا تھا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور جب آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ تشریف لائے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کعبے میں جو بت تھے وہ بھی گر گئے. ہائے ہائے. سبحان یعنی اللہ. ظلمت کا خاتمہ ہو گیا. خاتمہ ہو گیا. بے شک. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا سبحان اللہ. کہ اے میرے محبوب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے بے آئے. شک. بے شک. یعنی زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے میں رحمت تمام بن کے مخلوق کے آئے. لیے. بے شک. تو رحمت بن کے جب آئے اور پھر آپ کو کہا گیا خاتم الانبیاء، بے شک. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا گیا. اور اس کی حمد و آپ کی آمد کی خبر تمام نبی اپنی امتوں کو دیتے رہے دیتے رہے ہیں. بے شک. کہ دیکھو ہمارے بعد ایک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے. بے شک. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود آرزو کی کہ اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دے. نبی ہیں، امتی ہونے کی کتنا خواہش بڑا کر رہے ہیں. مرتبہ. اور پھر آپ نے جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کا پیکر بنا دیا. بے شک. آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں. بے شک. تو اخلاق کی مثال آپ نے 40 سال اپنے عمل سے دی. سبحان اللہ. 40 سال اخلاق کی مثال اپنے عمل سے بے دیتے شک. رہے. اور صادق الامین بچپن سے ہی پکارے گئے. پکارے گا. بالکل. کسی کوئی بھی شخص کہتا تھا مکے میں تو آپ کہتے تھے آپ کی اولاد چونکہ مکے میں ہوئی جی. تو لوگ کہتے تھے اگر کوئی صادق اور امین ہے تو آپ کی ذات ہے. بے شک. بے شک. یعنی یہ آپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہوا. اور 40 سال بعد جب وہی آپ پر بھیجی گئی تو آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ دیکھو میں صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی میں تمہیں عدل و انصاف ملے تو اس کی بہتر نمونہ میرے اندر موجود ہے. مجھے دیکھ لو، میرے کردار کو غور کرو. تو یہ آپ کی ذات کا مظہر رہا. اور پھر آپ نے ہر مقام پہ عورت کا مقام حجت الوداع آخری خطبے میں کیا فرمایا جی. کہ اے لوگوں نہ کوئی کالا ہے نہ گورا ہے، بالکل ایسا ہی. تم سب برابر ہو، لیکن تم میں افضل وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. بے شک ایسا ہی. دوسرا آپ نے عورت کی عزت بتائی بے شک. کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو تو اسلام نے عورت کی عزت کا مقام بتایا. بالکل. پھر تیسری جگہ فرمایا کہ یتیموں کا حق نہ کھانا. ہائے. بڑی آپ یتیموں کا حق بے نہیں شک کھانا. ایسا ہی. بہت زور دیا. اور اخلاق کے پیکر آپ ایسے کہ ایک عورت آتی ہے آپ کی بارگاہ میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے. آپ نے کہا نہیں، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد سنتا ہوں. آپ چلے گئے گیٹ پہ، وہ آدھے سے پون گھنٹے کم و بیش آپ سے گفتگو کرتی رہی اور آپ سنتے رہے. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہو، اس کی کوئی نہیں سنتا ہے. کہا اللہ نے مجھے بنا کے بھیجا ہے اور یہی اخلاق ہے. سبحان اللہ. یہی اخلاق ہے. یہی اخلاق ہے. بلندی ہے. عید کا دن ہے، واہ. ایک بچہ میدان میں بیٹھا ہزاروں قطار رو رہا ہے. آپ نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ میرے والدین نہیں ہیں. کہا میں تیرا باپ. گھر لے کے گئے، اس کو کپڑے پہنائے، غسل دیا. عید کی نماز میں اپنے ساتھ لے کے چلے جا رہے ہیں. اور صبر کا پیکر ایسے کہ بچپن میں یتیم ہو گئے، لیکن آپ کا وہ حوصلہ، وہ بلندی وہ اس مقام پر رہی کہ سپہ سالار بھی اب جیسا کوئی نہ ہوا. بے شک ایسا ہی ہے. کیا مدبر ایسے
کہ آپ نے جنگوں میں جو اپنا کردار ادا کیا جی وہ آج تک کوئی نہیں کر سکا. بے شک اور اچھے جنگوں کے بعد کامیابی کے بعد شکر کا پیکر رہے, بے شک عاجزی کا پیکر بنے عاجزی کا رہے, پیکر. یہ آپ کا کردار ہے. واہ کیا شان ہے میرے آقا کی. تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک پہلوان آیا, وہ رکانہ اس کا نام تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. بالکل کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ میں ہر حسن و جمال رکھا بے ہے, شک. تجھے جس چیز کی طلب ہے میرے اندر ملے گی. بے شک کہا میں کشتی کروں, کہا کر لو. جب آپ سے کشتی کی آپ اس پہ حاوی ہوئے, بے شک ایسا ہی زیر ہو گیا, ایسا ہی. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو بالکل. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے. اور آپ صرف انسانوں کے نہیں جانوروں کی بھی فریاد رسی کرتے. ایک ہرن آگے کہہ رہے میرا مالک مجھے بڑا ظلم کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. کہا اس پہ ظلم نہیں کیا کر. تو پتہ چلا کہ آپ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تمام جہان کی رحمت بن گئے شک، بے کہ شک. جانوروں کے بھی فریاد رسی کر رہے ہیں. بے شک ایسا. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کہیں گئی ہوئی تھیں, آپ کی کچھ دوست جو تھیں تشریف لے آئے, آپ نے ان کی بڑی مہمان نوازی کی. جی جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ تمہارے دوست آئے تھے, ان کی ہم نے بڑی مہمان نوازی کی, تو کہا یہی عائشہ اخلاق کا حصہ ہے بالکل صحیح. بے شک کہ دوست کے دوست کی بھی قدر کی جائے. قدر کی جائے. کیا شان. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے, تو جب والد صاحب کا کوئی دوست آتا تو ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. جی. کہا اس لیے کہ آپ میرے والد آپ کی تعظیم کرتے تھے. واہ. تو یہ کردار دیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سب سے بڑی بات ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو کہ انسانیت کسی کا قتل نہیں کرنا بے شک آج ہی عام ہو گیا. عام ہو گیا ہے. کیا یعنی کسی کو مار دینا, کسی کی جگہ قبضہ کر لینا. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ 1 انچ کوئی کسی کی جگہ قبضہ کرتے اس کو 1000 جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. استغفر اللہ. آج ہم اس چیز کو بھول ہی گئے. یہ آپ کی سیرت نے ہمیں بتایا. جی ایک لقمہ جسم میں اگر حرام کا چلا جائے 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی آپ کی. بے شک. آج ہم حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھے. ہو بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آئے کہ یا رسول وسلم میری عبادت میں لذت نہیں آتی. واہ. تو آپ نے کہا, یہ نہیں پوچھا کہ تو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتی ہے, آپ نے کہا کہ یہ بتا تیرا روزی کا کیا معاملات ہیں. ہائے. کہ حضور یہ کہا اس کو حلال کر, اس میں جو زیادتی کون سے اس کو ختم کر. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مناسب منافع رکھ کے آپ کاروبار کریں, منع نہیں. کاروبار کریں. بالکل ایسا ہی. لیکن اگر آپ اس میں زیادہ لے رہے ہیں, تجاوز دھوکہ دے کے لے رہے ہیں, تو وہ غلط ہے. نہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو بے ہمیں شک ایسا ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آج بھی سکون آ جائے, تو سکون کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے طریقوں کو اپنا لو. بے شک. کیونکہ آپ کی زندگی میں حسن بھی ہے, جمال بھی ہے, سبحان اللہ. عزت بھی ہے, کمال بھی ہے, بے شک اور دونوں جہاں کی راحت بھی ہے. راحت بھی ہے. کوئی اپنائی تو صحیح. بے شک. دیکھیں نا, نماز کے بارے میں آپ نے کہا, قرآن میں کم بیش 700 جگہ ذکر ہے نماز کا کہ نماز قائم کرو. جی. تو نماز کے بارے میں کہا کہ جب انسان نماز اللہ رب العزت کے آگے سر جھکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا. کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان ایک عمرہ جب کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ. جی. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دیتا ہے. بے شک. بے شک. کیوں کہ وہ اس در پہ جا پڑا, تمام جہانوں سے رشتہ توڑ کے وہ مالک کائنات کے در پہ جب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس شخص کی فریاد نہ سنوں. 3 بندوں کی دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. یہ بھی ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے بتایا کہ جس ماں باپ کے بال سفید ہو جائے, اگر وہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کی دعا کو رد کر دوں. کیا کہ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ کسی یتیم کی آہ سے بچو, شک. یتیم پہ رحم کرو, کیونکہ اگر اس کی آہ نکل کر ڈائریکٹ عرش کو ہلاتی ہے. عرش کو ہلاتی ہے. ہمیں یہ بھی بتا دیا, آج ہم یتیموں کا مال کھانے میں آسرا ہی نہیں کرتے. تو آپ کی سیرت کے ہر پہلو میں ہمیں بھلائی نظر آتی ہے. جی. اور جیسے آپ نے کہا منانا چاہیے, آج کچھ طریقے ہم اوور ہو جاتے ہیں, روڈ بلاک کر دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اس سے لوگوں کو اذیتیں ہوتی ہیں. ہمارے دن ہمیں یہ نہیں سکھاتا. جشن منائیں, ضرور منائیں. ابو جہل نے جب اس کو خبر ملی ایک لونڈی نان کے تمہارے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے, تو آپ نے خوشی میں ابو جہل نے
اس لڑکی کو لونڈی کو آزاد کر دیا انگلی کے اشارے، آج بھی اس کی قبر میں شہد اور دودھ نکلتا ہے ہر پیر کے دن، پیر کے نام کے یعنی ابو جہل ہو کے وہ فیض پا رہا ہے آپ کی ولادت کی خوشی منا کے. بالکل. تو اگر ایک شخص چراغاں کر رہا ہے، اچھا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نوافل پڑھیں، درود و سلام پڑھیں اور ان کو پیش کریں اور امت مسلمہ کے خیر خواہی کی دعا کریں. یہ جشن کا طریقہ ہے. کیا اچھی بات ہے. آپ ڈنڈے لگائیں گھر میں، کس نے منع کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی. لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینا یہ غلط ہے. آخری خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمسائے کو کبھی تکلیف نہیں دینا. یہ آخری خطبے میں آپ نے بالکل ایسا ہی ہے. آج ہم اس سے غافل ہیں، ہمسائے کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں. سب سے زیادہ پریشان جو ہے اس وقت وہ ہم سے ہمارا ہمسایہ ہی نظر آتا ہے. یہ گفتگو ایسی ہے کہ اس میں مخیل ہونا تو انتہائی غیر مناسب سی بات ہے، مگر کیا کریں، سلسلہ بھی اس کا جاری رکھنا ہے پروگرام کا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. بڑا اہم معاملہ اور موضوع جس کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور ماہ عظیمی بھی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آقا کا میلاد جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ماہ ستمبر بھی ہے، ستمبر کے حوالے سے جیسے ابتدائیہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بڑی خوش قسمتی ہماری ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملک عطا کیا کہ اس میں ہمیں جب بھی مشکلات آئیں محض اسی کے فضل و کرم سے ہم نے تمام جو ہمارے امتحانات تھے اس میں سرخرو ہوئے. اور ستمبر کے مہینے میں 1965 میں 6 ستمبر کا جو دن ہے وہ بھی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. راحیل اشرف صاحب تشریف فرمائے، کچھ دیر پہلے ان سے بات کر رہے تھے. ابھی جیسے پیر صاحب نے گفتگو کی اور آپ بریک کے دوران بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اور یہ جذبہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا اور یہ جو کامیابی ایک ہمارے حصے میں آئی ہے، یہ کامیابی آتی کب ہے آپ کے حصے میں؟ ذرا یہ بھی تو پتہ چلے اس کا کلی آخر ہے کیا ہے، کیونکہ آج تو ہم بہت ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ بھٹک گئے، جیسے بھی گفتگو ہو رہی تھی. فرمائیے گا. دیکھیں میں آپ کو کہوں مسلمان کی سب سے بڑی خوبی اس کے اندر جذبہ شہادت ہے. بے شک. دیکھیں جو شہید ہے اس کو قرآن میں آیا کہ جی اس کو آپ مردہ نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق دیتا ہے. بے شک. لیکن جب تک ہمارے اندر شہادت کا جذبہ ہے تو وہ کہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ 65 کی وار میں میرے چچا نے بتایا جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی تو انڈین ٹینکس ظاہر ہم سے بڑی تعداد میں تھے، تو کہنے کہ ان کے جوان اور جو جونیئر افسر تھے انہوں نے سینے میں بم باندھ کے اور اپنے اوپر، کیونکہ وہ سارا مٹی کا ڈیزرٹ ٹائپ علاقہ تھا تو اس میں وہ اس کے اندر لیٹ گئے. جب انڈینز ٹینک آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو بلو کیا تو وہ پھٹے ہیں. کہتے ہیں انڈینز جو تھے جو پیچھے تھے وہ اپنے سٹارٹ ٹینک چھوڑ کے بھاگے ہیں. ہمارے اندر جو شہادت کا جذبہ ہے نا وہ کسی اور میں نہیں، اور یہی جذبہ ہمیں سب کے اوپر ایج دیتا ہے کہ جی کیونکہ ہمیں پتہ ہے یار اگر ہم شہید ہو گئے تو سیدھی ہمیں جنت ملے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس وجہ سے ہے جو آپ جو بات ہے نا اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہمارے اندر ماشاءاللہ بینا مسلمان ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو ہے کہ جی ہم شہید ہو گئے تو شہید کو مردہ نہیں سمجھتے. جب تک ہمارے اندر شہادت کا جذبہ ہے اور ہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور کلمہ پڑھ کے ہم آگ میں بھی کود جاتے ہیں، میدان جنگ میں بھی کود جاتے ہیں اور سینے پہ گولی بھی کھا لیتے ہیں، تو جب تک یہ جذبہ قائم ہے انشاءاللہ دنیا کوئی طاقت ہمیں اس جذبے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی. یہ جذبہ پیچھے نہیں ہٹے گا تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں زہر نہیں کر سکتی. یہ بات بالکل ہے. پھر صاحب یہی بات میرے خیال میں بڑی اہم ہے کہ جذبہ سلامت رہنا چاہیے، مگر یہ کہ جو مادی ہماری خواہشات ہیں یہ ہمیں کہیں اور کسی اور طرف لے جا رہی ہیں. اب اس ماہ مبارک کے وسیلے سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے یا سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری آخر منزل ہے کیا. اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے رہا ہے ستمبر کے مہینے میں بھی، اس کے بعد بھی، اور ابھی مار کا حق میں بھی اس نے بڑی کامیابی ہمیں عطا کی ہے، اور یہ اس کا بڑا فضل و کرم ہے ہم پہ. وگرنہ جو ہمارے معاملات ہیں میرا نہیں خیال کہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی اور اس وقت فی زمانہ جو ہم معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے. میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی کچھ کلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہوتی ہے جو چیز محنت سے ملتی ہے نا اس کی قدر ہوتی ہے. کیا کہنے. اب ہمارے ملک میں لاکھوں شہیدوں نے اپنے قربانیاں خون کی جی، اور سلسلہ آج بھی جاری ہے. جی اچھا آج کا نوجوان جو ہے نا اس کو اس کی قدر نہیں ہے. اچھا
قدر بھی نہیں ہے، دوسرے ہمارے بڑے اس طرف رجحان بھی نہیں کرتے جی کہ ان کو تعلیم دیں کہ بھئی یہ معاملہ ایسا ہے، ہمارا ملک اس طرح مار کے وجود میں آیا ہے، بالکل ایسا اور اس ملک پہ تو خاص اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یقین 27 تاریخ کو شب قدر میں یہ ہمیں ملا، اور 27 کی کتنی بابرکت مہینہ، رمضان کا مہینہ، اس ملک پہ کتنا اللہ کا کرم ہے، اور یہ ملک واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہیں سے غزوہ ہند شروع ہوگا۔ اچھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ورثے میں دیا ہے ہمیں، جی۔ لیکن جو اس کی قدر کرے گا وہی فیضیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج کے نوجوانوں کو میرا یہ میسیج ہے کہ اپنے ملک کی قدر کرے، ملک ماں کی جگہ ہوتا ہے، بالکل ایسا، جس نے اپنی دھرتی کی قدر کی اللہ تعالیٰ اس کو عزت والا بناتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چونکہ موضوع ہے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے بھی یہی بتایا کہ بالکل۔ جس جگہ آپ رہو وہاں کے جو وطن ہے اس کی قدر کرو، قدر کرو، آپ اس سے وفادار رہو، اس سے غداری نہ کرو۔ بالکل آج ہمارے ہی اندر غدار پیدا دشمن کو موقع ملتا ہے، جی تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگیں کی، جی بالکل، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ کامیابی کے باوجود آپ آج بھی ان کی ساری کا پے کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر ایسا جذبہ آ جاتا ہے تو اس میں بھی ہم کچھ غلط طریقے اپنا لیتے ہیں۔ جی آزادی کی خوشی منائیں، لیکن ان شہیدوں کی جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ آزادی نعمت ملی ہے، ان کے لیے نوافل پڑھیں، قرآن خوانی کرائیں، بالکل، ان کو یاد رکھیں ایسے موقع پر، تب حق ادا ہوتا ہے۔ بے شک، صرف گانے بجان لینے سے، فنکشن کر لینے سے مزہ نہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات تو ہم منا رہے ہیں، لیکن اصل جو تقریبات ہے، جو معاملات ہیں آپ کی کامیابی کے، وہ ہے آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ اگر ہم اپنے زندگی میں شامل نہیں کریں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ ممکن نہیں۔ تو اچھا، پھر ہر پہلو پہ آپ نے نظر ڈالی، آپ نے کہا کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے۔ آج ہم جھوٹ مذاق میں بھی بول رہے ہیں، استغفر اللہ رب، یہ آپ کی سیرت کا حصہ ہے نا۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا۔ صادق الامین کیسے بنے؟ حق اور سچ بات کہہ کے، جس کی امانت تھی اس کی امانت ادا کی۔ ادا کیا، چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، لیکن امانت کا اتنی پاسداری کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کو اپنے بستر پر لٹال کے چلے کہ علی سب کی امانتیں دے کر آنا۔ لے کر آنا، تو یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ تم پہ کیسی ہی مشکل آ جائے، لیکن اگر کسی کی امانت ہے اس کو ادا کرو۔ بالکل صحیح، آج ہم ان چیزوں سے بھی غافل ہو گئے۔ آپ کی ہر سیرت میں، کردار میں ہمیں ایک نمایاں پہلو نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا حق حلال کی روزی کھایا کرو، اس میں برکت ہے، آج ہم اس کو ہی بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص حرام کے لقمے سے اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے اس کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہو ہوگی۔ ہی نہیں سکتی۔ آج ہم آیاتوں میں قرآن کی ڈھونڈ رہے ہیں کہ میری اولاد کو وظیفہ پھر سب بتا دیں، جی نیک ہو جائے، کیا خوب کہا، لیکن اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں۔ جی جیسے نماز کو آپ لے لیجئے، نماز کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کو اللہ تعالیٰ کئی عذابوں میں مبتلا کرتا ہے۔ پہلی جب وہ نماز قضا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سکون چھین لیتا ہے، بے شک، دوسری نماز قضا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کا نور چھین لیتا ہے، بے شک، تیسری نماز جب قضا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے برکت چھین لیتا ہے، بے شک، چوتھی نماز جب وہ قضا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیتا ہے، بے اور شک، جب پانچویں نماز وہ قضا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب مرے گا ذلت کی موت مرے گا۔ استغفر اللہ، آج ہم عزت تلاش کر رہے ہیں اسٹیٹس میں، جی جیسے حضرت نے فرمایا کہ اسٹیٹس بناؤ سب کچھ ملے گا، کچھ لیکن آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مترادف تو نہ چلو، ہٹکے تو نہ چلو۔ عزت والا وہی بنے گا جو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں کہا کہ عزت ہے۔ ماں باپ کا حق کس نے بتایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص آیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کو 7 حج کرائے، کمر پہ بٹھا کندھے پہ کے، بٹھا کے، بالکل ایسا ہی، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا جو ولادت کے دوران ہوتی ہے۔ بالکل تو یہ بھی بتا دیا کہ ماں کی عظمت کیا چیز ہے۔ بالکل، پھر آپ کے خود سیرت طیبہ میں تھا کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتی تو آپ ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، ماتھے پیشانی کا بوسہ لیتے۔ تو آپ نے تعلیم بتائی ہے، یہاں تک کہ ایک یہودی کافرہ بادشاہ تھی کسی ملک کے، وہ جب قید ہو کے آپ کی خدمت میں لائے گئے
تو آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا یہ تو قیدی ہے, جی یہودی کافر ہے, آپ اس کے کہا کچھ بھی ہو اپنے ملک کی بادشاہ, اس کی عزت ہے, اور جس کو اللہ عزت دے اس کی ہمیں چاہیے کہ عزت کرے. کیا اچھی بات کی ہے, سبحان اللہ. تو آپ نے اس کو اپنی چادر پہ اڑائی. تو آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس تو ہر صورت پہ دیا, ہر پہلو پہ ہماری نظر دوڑائے, بتا دیا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں, بالکل, ماں کے حقوق بتا دیے, باپ کے حقوق بتا دیے. آپ نے فرمایا کہ والد اگر اپنی اولاد کے لیے سچے دل سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو دونوں جہاں میں خوشیاں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک, والدہ کے لیے کہا کہ اگر ان کا دل دکھا تو عرش بھی ہل جائے گا, بے شک, ماں کی بددعا سے بچو. ماں جبکہ بددعا نہیں دیتی کسی کو. بے شک. ایک کیس آیا آپ کے پاس, آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی دم نہیں نکل رہا ہے. آپ نے اس کی ماں کو بلایا, کہا کہ تم اس سے خوش ہو؟ کہا نہیں, یہ مجھے بہت عزت دیتا ہے, میں اس کو معاف نہیں کروں گی. آپ نے کہا لکڑیاں جمع کرو. لکڑی جمع, آگ جلا دی گئی. بس جیسے ہی آگ دیکھی تو ماں کا دل تڑپ گیا. کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتی ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے عمل سے ہر چیز بتائی ہمیں کہ دیکھو اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. تو پھر ہمیں کس چیز کے قباحت ہے؟ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا, بے شک. اب ہمیں اس کو پڑھنا ہے. اور پھر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ذات خود ایک نمونہ ہے تمہارے لیے. تم اگر میرے جس پہلو کے طلبگار ہو, اگر تم حسن کے عاشق ہو تو دنیا مجھ سے جیسا حسین کوئی نہیں مانے جنا. بے شک ایسے. اگر تم طاقت کے ہو تو مجھ جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے, اور اگر تم علم کے شہدائی ہو تو مجھ جیسا کوئی بڑا عالم اللہ نے بنایا ہی نہیں. بے شک ایسے. تو آقا کی سیرت کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو ہر چیز ہمیں ملے گی. اور رہا یہ جشن منانے کا معاملہ, تو اگر مسجد میں کوئی ایک چراغ جلا دے, ایک اینٹ لگا دے اللہ کے لیے, تو جب تک وہ لگی رہے گی اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا. اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی کہ جب اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دیا. بے شک, کہ اگر اچھی نیک اولاد ہے اور وہ ان کو اصالہ ثواب کر رہی ہے تو ان کے لیے وہ اعمال میں عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے. ایک شخص تھا خواجہ مصری رحمۃ اللہ کے پاس, وہ عورت آئی کہنے کی کہ حضرت مجھے یہ بتائیے میرے شوہر کا حساب کس حال میں, ذرا چیک تو کریں. تو آپ نے کہا مائی کل آنا. جب وہ کل آئی تو کہا تیرا شوہر تو جنت میں عیش کر رہا ہے. تو کہا اس کا تو کوئی ایسا عمل نہیں تھا, وہ تو نہ نماز پڑھتے ہوئے. کہا نہیں, جب تیرے بیٹے نے مدرسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آیا. اس نے کہا کہ جس کی اولاد مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے میں اس کے والد کو عذاب دوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت بہت خوب. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے ہمیں ہر پہلو پہ بتایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سنوارنا ہے. بالکل ٹھیک. آج اگر ہم صرف اور صرف نماز کی پابندی کر لیں اور فرقہ واریت میں نہ پڑھیں, ہمارا قرآن ایک ہے, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے, تو اور کیا چاہیے؟ اسلام ہے کہ ایک کلمہ ہے. ہمیں اگر ان تین چیزوں کو غور و فکر کریں اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو پہ نظر رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں کبھی غم نہیں آئے گا. بے شک یہ کلیہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس سے زیادہ خوبصورت بات اور ہو نہیں سکتی. فی زمانہ جو چیلنجز ہیں جس کا ہم اکثر و بیشتر تذکرہ کرتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک اس معاملے پر بات ہوتی ہے, ان سے کیسے ان کا سامنا کیا جائے, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ معاملات زندگی کو بہتر بنایا جائے, اور اس سے بہتر طریقہ اور ہو نہیں سکتا. یہ اسوہ حسنہ آپ کے سامنے موجود ہے, سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے ہے. اگر اس کو رہنمائی کے لیے اگر اس سے مدد طلب کی جائے گی تو یقیناً پھر ہم اپنی منزل تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا. پھر قواریت اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے, اس سے خدا کا واسطہ ہے خود کو دور رکھیے. یہ ساری گفتگو بڑے کام کی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا. اب یہ موقع ایسا ہے کہ مختلف معاملات پہ گفتگو ہو رہی ہے, تو یہاں پہ راحیل اشرف صاحب تشریف فرمائے, ستمبر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کیجیے کہ اتنی خوبصورت گفتگو ہے. ہر مہمان سے ایک ہی سوال میں یہ کرتا ہوں کہ اس وقت فی زمانہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے میسیج کیا ہونا چاہیے, اس ساری گفتگو سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کیا سیکھا ان تمام معاملات سے, اور یہ سارے جو آپ کے سامنے شخصیات رہی ہیں, آپ کے اجداد اور سارے جو لوگ تھے, ان سے کیا سیکھنے کا موقع ملا؟
دیکھیے سیکھنے کا موقع تو یہ ملا کہ جی ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے مطلب ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جی میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، انسان ہوں میں، میرے سے بھی بھول چوک ہوتی ہے، پر ہو سکتی ہے، پر یہ کہ ان کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں میرے والد کے وہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی ہے، اور جب تک حیات ہوں میں کرتا رہوں گا۔ وہی چیز میں نے اپنی اولاد میں دی۔ دیکھیں بڑوں کی عزت احترام نوجوانوں کو کرنا چاہیے، جیسے انہوں نے کہا جی والدین کی، والدین کے لیے دیکھیں والدین وہ ہے نا جو آپ کے کل کے لیے اپنا ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، ہر چیز اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ والدین کی عزت کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ جو ہیں اپنے گھر والوں کی عزت کریں، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کریں، اپنی بیگم کی عزت کریں۔ لیکن نوجوان جو ہمارا ہے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ تھوڑا سا بھٹکا ہوا ہے، اس کے ہے کہ اس کو میں کہوں گا جی مین وجہ جو ہے ہماری اکنامک کنڈیشن ہے۔ ظاہر ہے دیکھیں جب ایک نوجوان ہے وہ نوکری کے لیے پڑھتا ہے، اس کے والدین اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو اچھی سے اچھی تعلیم دلاتے ہیں، جب نوکری کے لیے جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی سفارش نہیں ہوتی، میرٹ نہیں ہوتی۔ دیکھیں اس ملک میں جب تک میرٹ نہیں آئے گی نا ہمارا نوجوان بھٹکا رہے گا۔ دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں، آپ دیکھیں میں نے تھوڑا سا سروے کیا کہ پچھلے 3 سال میں، مطلب یہ تیسرا سال ہے، 3-4 سال کے اندر کوئی 15 لاکھ نوجوان جو پاکستان کے بیرون ملک چلے گئے، وہاں جا کے ان کی جو ہے لائف وہ آسان نہیں ہوتی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرا بیٹا ہے، اس نے ایویشن میں بی ایس کیا، ٹھیک ہے جی، اور بہت اچھے مطلب 3.83 جی پی اے سے کیا، پر اس بیچارے کو ایویشن میں نوکری نہیں مل سکی۔ اس نے مطلب 2022 میں کمپلیٹ کیا تھا، 1.5-2 سال وہ بیچارہ بھٹکتا ہی رہا، اینڈ میں ہوا کہ اس کو ملک سے باہر بھیجا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں اس کو وہ یہ گھر والی آسانی نہیں ہے، ہارڈ لائف وہاں باہر گزارنی پڑ رہی ہے۔ تو ہمارے ملک میں میرا یہی ہے کہ جی آپ میرٹ قائم ہو تو نوجوان ہمارا نہیں، دیکھیں ہمارے نوجوان میں بہت پوٹینشل ہے۔ میں اپنی نوجوان نسل سے نہ مایوس ہوں نہ مایوس ہوں گا، ان کو صحیح ڈائریکشن ملنا چاہیے۔ دیکھیں صحیح ڈائریکشن ملے گی، نوجوانوں کو میرٹ ہوگی، انصاف ہوگا اس ملک میں، تو ہمارا نوجوان کیوں بھٹکے گا؟ بھٹکنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے ابھی بتایا ایک بندہ پڑھ کے باہر نکلتا ہے، نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ سنیچنگ کا ایک تھا، 2 لڑکے پکڑے تو ان سے پوچھا یار تم 14-15 سال کے تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے کا جی میرے گھر میں 10 دن سے فاقہ ہے۔ ہائے رائل صاحب، گفتگو ایسی ہے کہ مخیل ہونے کا دل تو نہیں کرتا، مگر کیا کریں کہ اس سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں رائل اشرف صاحب کے یہاں پہ تشریف لائے۔ پیر صاحب، فراست علی قادری صاحب، آپ یہاں تشریف فرماتے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز، بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملا۔ آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں۔ وقت ہو رہا ہے جی بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔